फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 17 रबी सानी है, 23 नवंबर है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया से आप जहां कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफी। सुनिए नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉरवर्ड का इल्म है। हमारे साथ मौलाना रोमान रिजवी होते हैं और नजफ अशरफ से, और आपके लिए नायब ज़ियारा भी होते हैं रमी अमीर मोमिन में। जो भी हमारे लाइव कॉलर शामिल होते हैं उनके लिए जो है वो दुआ भी साथ साथ फरमाते रहते हैं। आज हमारा मौजू बहुत अहम है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में एक मसाइल जो है वो तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक आम एक तबका जो है वो उससे शदीद जो है वो मुतासर हो रहा है। थोड़ा सा उस हवाले से देखेंगे कि हदीस के अंदर, कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के लिए, उनकी ढारस के लिए, उनकी जिंदगी में पायदारी के लिए क्या कुछ तरीक़ेकार वज़ा फरमाए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है। हमारा मौजू जो है वो रिस्क और रोजगार के हवाले से जो है वो रहेगा, ताकि इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब इंसान के ऊपर मुसीबतें और आलाम और परेशानी होती है, तो मौला अमीर मोमिन ने भी फरमाया कि एक दरवाजे से गुर्बत दाखिल होगी और दूसरे दरवाजे से दीन निकल जाएगा। तो बहुत ही खतरनाक चीज है। इसमें फौरन जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से परवरदिगार की बारगाह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तवस्सुल इख्तियार करना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से परवरदिगार से अपनी हाजात को तलब करना चाहिए, और जरा सी भी मायूसी को करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र की एक शक्ल है और इंसान को कुफ्र से हमकिनार कर देती है। तो इसके ऊपर बात कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है मौलाना सैयद रिजवान रोमान रिजवी साहब नजर अशरफ इराक से। तो बोला आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद करीम हम सबकी इस इबादत को, इस अमल को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह क़िबला। रिस्क सब थोड़ी सी तमीज़ी जरा गुफ्तगू हो जाए कि रिस्क कहते किसे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, इसकी अगर वजाहत आप फरमा दें तो नवाजिश हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलुहु व हुवा मुस्तहिक़्क़ु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सरज़मीन मुक़द्दस जवार अमीर मोमिन नजफ़ अशरफ से तमाम नाज़रीन अहले बैत टीवी की खिदमत में सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हुए, अल्लाह की बारगाह में उसकी रहमत के वसीले से, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करते हैं खुदावंद करीम हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। दौरे हाजिर की जितनी बबाएँ हैं, बलाएँ हैं, उन सब से हम सबको निजात अता फरमाए। जो लोग बीमार वलील हैं, अल्लाह उन सबको अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमाए। जो लोग ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन से महरूम हैं, उन सबको अल्लाह नजफ़ अशरफ की ज़ियारत की सआदत नसीब फरमाए। सबसे अजीम, सबसे अहम, सबसे बड़ी दुआ जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमाए। हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हम सबको इमाम की खिदमत और नुसरत करने की तौफीक करामत फरमाए। भाई मुसलसल आप अहले बैत टीवी के हवाले से अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को नशर कर रहे, आपकी पूरी टीम लायक मुबारकबाद है। सबके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इसी तरह इस कारवान को सलामत रखे, ताकि ये कारवान खिदमत दीन करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर से मुलक होकर इमाम के लश्कर में शामिल हो। दौरे हाजिर का बहुत एक्सीलेंट और बहुत खूबसूरत मौजू आपने मुंतखब किया है रिस्क के हवाले से, कि रिस्क कहते किसे हैं, रिस्क है क्या, रोजगार किसे कहते हैं। दौरे हाजिर में हर इंसान परेशान है रिस्क के हवाले से, तंगी रिस्क के हवाले से। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने इस दुनिया में हमें खल्क करके इस दुनिया की वादी में अल्लाह ने हमें भेजने के बाद खुद अल्लाह ने हमारे रिस्क की ज़मानत ले रखी है। कुरान मजीद अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह की वो किताब है कि जिसमें दस्तूर हयात भी है, जिसमें इंसान की ज़िंदगी के क़वानीन भी बयान किए गए हैं, जिसमें अल्लाह ने ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर अंजाम ज़िंदगी तक हर शोबे हयात को मुकम्मल तौर पे इंसानों के सामने पेश किया है। रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है। कुरान मजीद की आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हूद की आयत है कि बमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है कि और ज़मीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे को, इस डिपार्टमेंट को अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। वरना अगर अल्लाह दुनिया वालों के दरमियान, बंदों के दरमियान इस शोबे को अगर तकसीम कर देता तो फिर आज ज़िंदगी का गुजारना बहुत मुश्किल होता।
ہم مشکل ہے. اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ رزاق ہے، باقی سب عبد الرزاق ہیں. لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنے سبحان کی اللہ بھائی واہ. ضرورت ہے کہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو چلتا ہو اور اس کا رزق میرے ذمے نہ ہو. پھر اللہ ایک دوسری جگہ سبحان سورہ اللہ. ذاریات کی 58 نشان کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ اکبر. ہم ذرا سا اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑے، اپنی ضمیروں کو بیدار کرے، اپنے آپ کو ذرا سا شعور اور بالغی کی منزل میں لائیں اور اللہ کے کلام کو ہم محسوس کریں. پڑھتے تو سبھی ہے قرآن مجید، لیکن کلام خدا کو کبھی محسوس کر کے دیکھیں تو ہماری پریشانیاں یوں ہی بہت سی ختم ہو جائیں گی. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جو رزاق ہے اور وہ زبردست ہے اور سب سے طاقتور وہی ہے. سبحان اللہ اللہ. نے بے 2 شک. آیتوں میں واضح کر دیا کہ رزاق صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ رزق کا ذمہ میرے رزق کی ذمہ داری میرا میرے اوپر ہے. پھر اللہ نے میرے اپنی اوپر ہے. قدرت صحیح. کاملہ کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ سب سے زبردست، سب سے طاقتور قوت جس کے پاس ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اگر کسی کو طاقت، قوت، اقتدار زیبا ہے تو وہ ذات خداوندی ہے. تو اللہ نے اس سبحان رزق کے اللہ. ڈپارٹمنٹ کو اپنے سپرد رکھا ہے، اسے اپنے ذمہ رکھا ہے. اب یہاں پہ ہمیں ذرا سا تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام بالکل حضرت صحیح بات. محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم وسلم. ارشاد صلی اللہ فرماتے علیہ. ہیں کہ اللہم صلی علی ہم محمد رزق وسلم. کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ رزق ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے، رزق کی فراوانی کیوں نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ موت انسان کو اتنا سختی سے تلاش نہیں کرتا جتنا سختی سے رزق انسان کو تلاش رزق تلاش کر کرتا ہے. لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے سبحان بعد اللہ. امیر بے شک. المومنین مولا کائنات کے جواب سے ہم آپ کے سامنے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. مولا کائنات کا اچھا قول ہے اس میں کہ آپ ہاں. جی بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ. کال. جی جی کال مولا پیش امیر کریں. کال المومنین پیش کریں. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق صلی 2 اللہ طرح صلی کا اللہ ہوتا ہے. علیہ ایک رزق وہ ہے کہ جسے ہم تلاش کرتے ہیں، دوسرا رزق وہ ہے کہ جو رزق ہمیں تلاش کرتا ہے. رزق کی 2 قسمیں سبحان ہیں. اللہ. ایک تو ہم رزق کسے کہتے ہیں، رزق ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام رزق ہے. ہم جوس جو پی رہے ہیں یہ رزق ہے، بریانی کھا رہے ہیں یہ رزق ہے، دسترخوان پہ مختلف انواع و اقسام کی اس میں چیزیں کتنی چیزیں لذتوں رزق کے میں ساتھ. آتی ہیں؟ ہاں جی اس میں جی کتنی میں چیزیں وہی رزق میں آتی ہیں اس میں جی ہاں یہ بہت 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 عمدہ پوائنٹ ہے. جی ناظرین، لانگ ڈسٹینس کالر ابھی ہمارے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ جو ہے وہ رابطہ بھی جڑ جائے گا، تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے رزق کے اوپر کہ ہم جی جی مولانا نے مختلف بہت انواع و اچھی بات اقسام کی. کی چیزیں. جی بسم اللہ. جی آپ بسم اللہ بسم اللہ کنٹینیو کریے. کنٹینیو جی کیجیے جی کنٹینیو کیجیے. میں بسم ابھی اللہ. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات نے کہا رزق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ امیر رزق ہے جسے ہم المومنین تلاش کرتے ہیں، دوسرا وہ رزق ہے جو ہمیں تلاش کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے تلاش رزق کرتا کے ہے. حوالے صحیح. سے سوال کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کھانے پینے جی بہت اچھی بات قبلہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہمارے کھانے پینے کی جو طعام کی چیزیں ہیں وہی ہمارا رزق ہے. حالانکہ وہ بھی رزق ہے، مگر رزق کے اندر انسان کی عمر بھی آتی ہے. رزق کے اندر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے تعلقات، اس کا روزمرہ کا معمول، یہ تمام چیزیں، اس کی عمر، اس کی صحت، اس کی اولاد، اس کا روزگار، اس کے تمام معمولات زندگی کو مجموعی طور پر روزگار کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. تو جب بھی کسی کا رزق بڑھایا جاتا ہے تو اس کی شان و شوکت بھی بڑھائی جاتی ہے، اس کی عزت بھی بڑھائی جاتی ہے، اس کی اولاد بھی بڑھائی جاتی ہے، اس میں صحت بھی بڑھائی جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی صحت بڑھائی جاتی ہے، ان سب کی عمریں بڑھائی جاتی ہیں، ان سب کے معاملات زندگی، اس کے اوپر دروازے جو ہے وہ خوش بختیوں کے کھول دیے جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ انسان کے گھر میں کھانا کتنا پکتا ہے یا وہ بازار سے کھانا باہر جا کے کتنا کھاتا ہے وہ بڑھ گیا، نہیں. تمام چیزوں کے زندگی کے اندر جتنے معاملات زندگی ہیں جس سے آپ کی حیات وابستہ ہے، ان تمام چیزوں کے بڑھ جانے کا نام رزق ہے. اور جب انسان، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رزق کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے اور اس کے رزق کے حوالے سے اسراف نہیں کرنا چاہیے. ابھی اسراف کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو قبلہ کے ساتھ کریں گے. قبلہ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بسم اللہ جی کنٹینیو جی کیجیے. بہت معذرت، نیٹ ورک ایشو ہو رہا تھا. بسم اللہ بسم خداوند اللہ. کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس رزق میں بھی ہمارے برکت دے تاکہ ہم اس رزق کے مفہوم کو واضح کر سکیں. رزق کی بسم قسموں اللہ. کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. رزق کی مختلف قسموں میں تقسیم ہے، لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ رزق کھانے پینے کی چیزوں کو ہی کہتے ہیں. رزق ہم جو دسترخوان پہ جو چیزیں سجاتے ہیں فقط وہی رزق، ایسا نہیں. رزق کو اگر ہم
علمی اعتبار سے دیکھیں تو رزق دو قسموں میں تقسیم کیا گیا، ایک مادی رزق ہے، ایک روحانی رزق ہے۔ مادی رزق اسے کہتے ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اگر کلی صحیح۔ طور پہ دیکھیں تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں کہ جن سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، ہم کمال کی منزل تک پہنچ رہے ہیں، وہ تمام رزق کے دائرے میں ہے۔ اب اس رزق کو دو صحیح، حصوں میں سبحان اللہ۔ تقسیم کیا گیا، ایک رزق مادی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم جو دسترخوان پہ جو چیزیں سجاتے ہیں وہ رزق ہے۔ رزق مانوی وہ ہے کہ جو ہمیں ہماری زندگی کو اس منزل تک لے جائے کہ جہاں ہمیں جانا ہے، جن مقاصد کے لیے اللہ نے، جن اہداف کے لیے ہمیں خلق کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ علماء علم کلام نے جب اس کے بارے میں گفتگو کی کہ رزق کی جو مختلف مانوی قسمیں جو ہیں وہ کن اقسام میں انہیں بتایا گیا ہے، تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مثلاً یہ حسن و جمال انسان کا، یہ خوبصورتی، یہ بھی رزق ہے۔ انسان کی صحت، یہ بھی رزق ہے۔ انسان رزق تعلیم ہے، یافتہ سبحان ہو جاتا ہے، یہ رزق علم ہے۔ انسان کے اللہ۔ پاس مال و دولت کا آ جانا، کثیر دولت کا انسان کے پاس آ جانا، یہ بھی رزق ہے۔ لہذا رزق ہے، رزق کی صحیح۔ بہت سی قسمیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں رزق کے مفہوم کو سمجھیں، لہذا جب معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کا جب ہم مطالعہ صلی کریں اللہ تو آپ ان دعاؤں میں معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نے جو اللہ کی صلی بارگاہ میں دعائیں کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ہے، اس مناجات میں ایسے فقرے آپ کو نظر آئیں گے کہ جب اہل بیت نے کہا یا اللہ مجھے رزق صحت عطا فرما، مجھے رزق علم اللہ عطا فرما، تو ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی اگر رزق سمجھ لیں تو یہ کوتاہ فہمی ہوگی۔ وہ تمام چیزیں کہ جو ایک عبد کو معبود سے قریب کر دے وہ رزق کے زمرے میں، رزق کے دائرے میں آتا ہے۔ اب ہمیں رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا ہے کہ ہم تنگی رزق کے شکار ہو گئے، اس لیے کہ اس کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ ہاں اللہ نے بندوں سے کہا ہے کہ تم اگر گھر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو گے تو پھر تم تک وہ چیز کے جو واجب ہے وہ تمہارے دہن تک تو پہنچ جائے گی وہ چیزیں، لیکن اس رزق کی فراوانی کے لیے تمہیں تگ و دو کرنا پڑے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں سعی اور کوشش کرنی پڑے گی۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رزق کے پہنچتا ہے۔ حوالے سے کوشش کرنی چاہیے۔ خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان رزق میں فراوانی چاہتا ہے، رزق میں وسعت چاہتا ہے، تو صبح اٹھتے ہی اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کرنے کے بعد اپنے صبح کا آغاز جو ہے رزق کی کسب کے ساتھ، یعنی کس طرح رزق کو حاصل کیا جائے، حصول رزق میں سرگرداں رہے اور کوشش کرے، محنت کرے، انشاءاللہ اس تک رزق اللہ پہنچاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بعض لوگ اس کے اوپر دھوکہ کھاتے ہیں کہ عموماً جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک رزق جو ہے وہ انسان کو ڈھونڈ رہا ہے، اور دوسرا رزق جو ہے جس کو انسان ڈھونڈتا ہے، اور جو رزق انسان کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اس طرح سے ڈھونڈتا ہے جس طرح انسان کو شاید موت بھی نہیں ڈھونڈتی اور وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی جی جی مثالیں موجود ہیں۔ اگر بعض دفعہ ایک انسان تھا کہیں پر بند ہے، اور اس کو کہا گیا کہ اس پر مولا سے سوال ہوا کہ رزق کیسے پہنچے گا، مولا نے فرمایا جس راستے سے ملک الموت پہنچے گا اسی راستے سے رزق پہنچ جائے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پر لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، افریقہ وغیرہ میں اور یمن کے اندر اور افریقہ میں اس وقت آپ دیکھیں کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو ان کے رزق کو کیا ہوا؟ جو ان کو ڈھونڈ رہا تھا وہ رزق کہاں چلا گیا، یا ان تک رزق پہنچا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں بھوک سے مر گئے؟ اس کی ذرا توجہ فرما دیں، لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا۔ جی، بہترین سوال آپ نے کیا۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے قوانین کے ساتھ بھیجا، اللہ نے اصول زندگی مرتب کیا، اللہ نے ضوابط رکھے، اللہ نے ایک لاء رکھا۔ اس لاء کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں ایک صحت مند معاشرہ ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو واجب چیزیں ہیں ان چیزوں سے بھی محروم ہو جا رہا ہے، تو یہ ایک ظالم کا مظلوم کے اوپر ظلم ہے۔ یعنی اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے ہر چیز کے دروازے کو کھول رکھا ہے، ہم اس پہ جابر اور ظالم بن کر اس پہ ہم قابض ہو جاتے ہیں، غاصب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری عدالت سے اپنے وجود کو منحرف کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج جو پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو اللہ نے ہمارے لیے جو ہماری تقدیر میں جو چیزیں رکھی تھیں، ہم نے دوسروں کے حق کو، آج اگر کوئی ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے ہمارا جو بھائی ہے، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں رہنے والا، ہماری سوسائٹی میں رہنے والا ہمارا پڑوسی ہے، تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی اگر آیتوں کے مفہوم کو دیکھیں،
المیہ یہی ہے، لمحہ فکریہ یہی کہ قرآن تو ہم بہت پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن میں کوئی کمی نہیں، بڑی خوبصورت آوازوں کے ساتھ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، لیکن کمال تلاوت قرآن تب ہے جب افلا تدبرون کی منزل میں ہم آئے۔ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہماری ایک ایک آیت میں، ہمارے ایک ایک سورے میں، ایک ایک لفظ میں غور و فکر کرو، تمہیں اس مفاہیم کا سمندر یہاں پہ نظر آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہمارے ذمے رزق ہے تمہارا، ہم نے تمہارے رزق کی ضمانت لے رکھی ہے۔ تو ایک معاشرہ کے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، کوئی غریب ہے اور کوئی بھوک سے مر رہا ہے، تو یہی قرآن، یہی اسلام، یہی اللہ، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے رہنما بن کر نظر آتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ اگر تم صاحب ثروت ہو، تم صاحب مال ہو، صاحب دولت ہو، تو یہی اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اپنے گھر میں اور تمہارا کوئی مومن بھائی تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، تو اللہ کو تمہاری یہ عبادت قبول نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جو چیزیں تم کما رہے ہو ان چیزوں سے تم انفاق کرو، میری راہ میں خرچ کرو۔ تو اب اس طریقے سے اللہ نے معاشرے کو بیلنس کیا۔ اگر کہیں ذرا سی غربت ہے، ہم ان چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روک لے رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص، ایک سائل تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے کہ جو ایک لبے سڑک وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قریب گیا، قریب جانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک سائل کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس سائل نے دیکھا کہ وہ بالکل سوکھی ہوئی روٹی ہے، پانی میں بھیگو کے وہ کھا رہے ہیں۔ اب یہ اٹھا اور امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ جب یہ بیٹھا السلام تو علیہ یہ کھا وسلم بھی رہا تھا اور چیزوں کو اپنی جھولیوں میں ڈال رہا تھا۔ ایک طرف سے ڈالنا یہ جمع کھا بھی کرنا رہا تھا، سر. دوسری طرف سے یہ جھولیوں میں ڈال رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا کہ تجھے جتنا کھانا ہے پہلے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کے بعد جتنا لے جانا ہے میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا لے کہ نہیں، جانا. میں بھی راستے سے آ رہا تھا، مجھے راستے میں ایک شخص ملا کہ جو بہت نہایت غریب، نہایت بھوکا تھا، کہ جس کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، لہٰذا میں اس کے لیے اس جھولی میں کچھ روٹی، کچھ چیزیں لے کر جمع کر رہا ہوں تاکہ میں وہاں لے جا کر اسے کھلاؤں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جن کا صدقہ تم اللہ. کھا رہے ہو۔ بڑا عجیب تھا خیرات بانٹنے والا، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا انہی فقیروں میں۔ تو امام حسن علیہ السلام دسترخوان کے حوالے سے بڑے مشہور، سخاوت کے حوالے سے بڑے مشہور۔ ایک دن ایک شخص نے کہا مولا اتنا آپ لٹائیں گے تو ایک دن آپ کی دولت ختم ہو جائے گی، ایک دن آپ کی ثروت ختم ہو جائے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے اسلام کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ جب تک وہ دے رہا ہے کہ جو رزاق ہے، میں دے رہا ختم نہیں ہوں، ہوگا. اگر میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا تو وہ بھی اپنے ہاتھ کو روک لے گا۔ تو اللہ نے روک جو لے گا. ہمیں سبحان دیا اللہ. ہے، اچھا. ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اپنے مومن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہیں تو ہمارے مال میں نہ کمی ہوتی ہے، نہ ہمارا مال ختم ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کا کئی گنا بڑھا کے ہمیں واپس کرتا ہے۔ یعنی مومنین کے ساتھ جو ہے وہ انفاق سے پیش آنا چاہیے، اپنی ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے. آپ اپنا ہاتھ روکیں گے، خدا آپ پر برستا ہوا اپنا ہاتھ روک لے گا. تو قبلہ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کر کے اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ کیا انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس پر خدا نے دروازہ کھولا ہے رزق کا، وہ اس کو بند کر دے؟ جس طرح میں نے یمن کی مثال دی، افریقہ کی مثال دی، کہ یقیناً پروردگار جی نے جی ان کے رزق کو مقرر کیے بغیر ان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا. وہ تو وہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے شیر مادر کو جاری کر دیتا ہے، انسان بعد میں آتا ہے، اس کا رزق پہلے جاری ہو جاتا ہے. تو بہت خوب۔ کیا انسان کو، ان ظالمین کو یہ اختیار اتنا ہے کہ وہ پروردگار کے کھولے ہوئے دروازے کو اس پر بند کر دے اور انسان کو بھوک سے مار دے؟ جی، مجھے والد محترم جناب علی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دستے جود و سخا کال. سے ملتا ہے، رزق سب کو خدا سے ملتا ہے۔ جی، کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام السلام علیکم. علیکم۔ علیکم السلام و رحمۃ اللہ. فرمائیے. جی، کون کہاں سے؟ آواز صاف نہیں آتی ہے. آداب اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی، علیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی، میری بہن اسلام آباد سے. بسم اللہ فرمائیے. بہت اچھا موضوع آپ نے مینشن کیا ہے، اور مولانا صاحب کو میرا بہت سلام، ہم ان کو بہت سنتے رہتے ہیں ہادی چینل سے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ
इतने अच्छे हमारे मुल्क से और बड़े शरीर से इतने अच्छे से हमारे बच्चे गए हुए हैं और बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है देखकर, अल्लाह आपको तौफीक देते हैं आगे भी। अजीत चौधरी क्या हाल है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। बेशक खुदा ने अपने दिन में रिस्क दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस कदर खराब है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो ये रिस्क के माध्यम भी तो और फैसलों के साथ जरूरी है कि अगर रिस्क उसके माध्यम नहीं मिले तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। इनमें ड्रीम भी हासिल करें हमारे बच्चे, लेकिन वो जॉब्स नहीं मिल रही। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि हम क्या करें, बिल्कुल हमारे सही, बच्चे अभी आ रहा है इसका सवाल, तैयार हो रहे हैं। अभी इसी पे सवाल आ रहा है बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत अच्छा आपने इस सवाल किया। यकीनन हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात जो ये हमारी पॉलिसीज का नतीजा है कि हमारे कि हम क्या करें। जी हमारे बच्चे मायूसी का शिकार हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, वहाँ हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या ये सूरत हाल सही है कि बच्चे बाहर जाएं तो मिलेगा। पाकिस्तान में हालात बहुत खराब ठीक है, ठीक है, इस पे बात करते हैं मेरी बहन। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। जी, तो कुरबान साहब, बात सामने है। ये हमारी पॉलिसीज की का नतीजा है कि हमारे यहाँ बेरोजगारों में इजाफा होता चला जाता है और हर आने वाला मजीद इजाफा फरमाता है, वो उसको उस जगह को फिल नहीं करता। यही हालत हिंदुस्तान में है, यही पाकिस्तान में है, और ये नाक़िस पॉलिसीज का नतीजा है, ना कि खुदा की तरफ से मुकर्रर की हुई तकदीर है। इसके ऊपर आपके नकाशात चाहूंगा कि लोग इसको अपनी बुरी तकदीर समझकर अपनी तकदीर को कोसते हैं, अपने पैदा होने को कोसते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और जो है वो परवरदिगार से मायूस हो जाते हैं। तो उनके लिए इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रिस्क में बरकत हमारे पैदा हो जाए, मादी रिस्क में भी, रूहानी रिस्क में भी, मानवी रिस्क में भी, इस पे जरा कबीला कुछ जी इरशाद फरमा दें। जी, कुरान मजीद की आयत है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जैसा कि अभी बहन ने भी सवाल किया, शायद ठीक है, कॉल कबीला कॉल को मैं ले डिस्कनेक्ट है। लूँ। जी हाँ, मैं कॉल को ले लूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम भाई, सॉरी मैंने कहा आपके सवाल के ब्लड तक पहुंचे, मैं भी साथ ऐड कर दूं तो जी मेरा जी जी, सवाल ताजिम है, सवाल बिस्मिल्लाह। साथ ले ले। ताजीम नकवी बोल रहा हूँ मैं। जी जी, ताजिम है, बिस्मिल्लाह जी, फरमाइए। बहुत शुक्रिया। सवाल सवाल का बहुत अच्छा था। मेरा सवाल आपकी जो बात से उससे ही मुंसलिक है। किबला से गुजारिश ये कि फरमाए कि जो हमारी कता रहनी है, हमारी जो मुख्तलिफ मजहब से दूरी है, आइमा के उसवा से दूरी है, डेली डे टू डे लाइफ जो हम गुजारते हैं अपनी, उसके अंदर जो उन चीजों से दूरी है, क्या उसकी वजह से भी रिस्क में कमी आती है? क्या झूठ धोखा, सोशल मीडिया पे इतना झूठ आते कि एक शख्स जो सुबह से शाम तक झूठ बोलता रहेगा और वो अपने रिस्क में फिर इजाफे की नहीं उम्मीद रखेगा, तो वो चाहे जो नॉर्मल वादा किया अल्लाह ने रिस्क का, वो तो हर हालत से दे रहा है, लेकिन इजाफा फिर अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त, ये सब इतनी खुदनुमाई सब कुछ हो गई है। तो क्या ये तमाम चीजें भी रिस्क में? अगर इंसान, बहुत अच्छा सवाल है, अगर इंसान की अकल पे सिवाय मातम करने के क्या किया जा सकता है। लोग तो, आपने जो फरमाया बजक फरमाया कि लोग पूरे दिन झूठ बोल के, धोखेबाजी करके, दगा करके, मक्कारी करके और रिस्क में इजाफे की दुआ मांग के सोते हैं। यहाँ तो लोग दरे जहरा को आग लगा के बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। अब इनका क्या किया जाए ऐसे कौम यही का? मेरा मकसद कहने का है। मतलब अगर किबला की तरफ से जाएगा, मिसाल के तौर पर मैंने आलिमों से सुना है, उलमा इखलाक से सुना है कि अगर आप घर में कुछ खल्क है, अपने अहलो अयाल के साथ जी कुछ जी, खल्की से पेश आते हैं, तो भी रिस्क में इजाफा होता है। लेकिन हमारे एटीट्यूड, हमारे रवैये इतने ज्यादा मतलब परस्त और मादी हो गए कि हम इन चीजों का ख्याल ही नहीं करते। अगर किबला इस पर भी रोशनी डालते। बहुत उम्दा सवाल है, जज़ाकल्लाह ताजिब भाई, बहुत बिस्मिल्लाह जी। बहुत बहुत जी आगा अमर फरमाइए, भाई, आपका बिस्मिल्लाह। सवाल पहले तो और जनाब का सवाल, और इससे पहले जो बहन सवाल कर रही थी, इन सबको मैं शामिल करते जी, हुए मजबूरी मुकम्मल एक जवाब देना चाहता बिस्मिल्लाह, हूँ। मसलन अगर बिस्मिल्लाह जी। आपने अपने घर में दावत रखी और कई मेहमानों को आपने मदऊ किया, 15, 20, 25, 50, 100 मेहमानों को अगर आपने मदऊ किया, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपने घर में किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो आप गेस्ट की जियाफत के लिए कम खाना रखते हैं या ज्यादा रखते हैं? 100 अगर बुला रहे हैं आप, तो कम से कम कोशिश करते हैं कि 110, 120 लोगों का वो खाना कम ना हो। वो इंसान के जो खुलिकल इंसानों ज़ईफ़ा का मिज़दाक़ है, जिसे अल्लाह ने कमजोर पैदा किया है, वो जब अपनी नातवानियों के साथ, अपनी बेचारगियों के साथ, अपनी गुर्बतों के साथ
اپنی تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ جب ایک حقیر و فقیر بندہ ہو کر جب اپنے جیسوں کی دعوت کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جتنے کو بلایا ہے کھانے کا سامان اس سے زیادہ ہو. تو وہ اللہ ان زیادہ اللہ علی کل شیء قدیر کہ جو صاحب کن ہے، بہت اس نے خوبصورت اتنی بات بڑی ہے. کائنات کو خلق کیا ہے. وہ جب اس دنیا میں اللہ نے بندوں کی اس انجمن کو سجایا، بندوں کی اس تعداد، اس لشکر کو بھیجا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے کھانے والوں کو بھیج دیا اور کھانے کا انتظام نہیں کیا؟ اللہ نے تشنگی کی سیلابی کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا، پیاسوں کو پیدا کر دیا. اللہ کی رحمانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے بھوک کو بعد میں پیدا کیا، بھوک مٹانے والی چیزوں کو پہلے پیدا کیا. تو اللہ نے اس صحیح. دنیا میں سبھی کو بھیجا ہے اس کے رزق کے ساتھ. قرآن کا یہ فقرہ ہے کہ ہم نے اپنا جو یہ ذمہ ہے رزق کا، یہ میرے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے. اب رہی بات کہ انسان چونکہ ناشکرا ہے، انسان نعمتوں کے سائے میں رہنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا ہے یا اللہ کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں تو دعا قبول نہیں کر. یہ انسان یہ سوچنا چاہیے صبح سے لے تک شام تک اتنا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ جلدی سزا بھی تو نہیں دیتا. وہ اللہ کے جو اس بندے کی خطاؤں کو درگزر فرما کر اسے سانس جیسی نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو ہم بندے چونکہ ناشکر ہیں، چونکہ ہمارے پاس معرفت نہیں ہے. معرفت کی کمی اس لیے ہمارے پاس ہے کہ اللہ نے جن رہبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہم نے ان سے اپنے دامن کو چھڑا لیا. ہم اہل بیت علیہ ہولڈ فرمائیے السلام گا. سے دور ہو گئے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی چوکھٹ سے، ان کی تعلیمات سے دور ہو رہے. فقط یہ میں ایک سمجھیں کہ بارگاہ امیر المومنین سے ایک شکواہی، ایک شکایت ہے، خاص طور سے اپنی کمیونٹی سے. میں گفتگو صرف اور صرف اس حوالے سے کرتا ہوں کہ اہل بیت کی تعلیم پہنچے ہمارے معاشرے تک. آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو فقط اہل بیت علیہ السلام کا نام ہم زیادہ لے رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہم اپنے درست ہے. ذائقے کے اعتبار سے، اپنی لذت کے اعتبار سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کو جہاں دیکھ رہے ہیں میرا فائدہ ہے، وہاں ہمیں اہل بیت کی تعلیم، وہاں ہمیں قرآن کی تعلیم اچھی لگتی ہے. جہاں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہم جسے نقصان سمجھ رہے ہیں، ورنہ نقصان اللہ نے جس کا حکم دیا وہ سوائے فائدے کے کچھ ہے ہی نہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اسی میں جواب ہے. اللہ نے ہم سب کو 3 مرحلوں سے، پوری انسان کی زندگی کو 3 مرحلوں سے گزارا ہے. ایک ہولڈ مرحلہ فرمائیے. وہ ہے ہولڈ فرمائیے کہ گا. اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا. اللہ ایسا رزاق ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں ہم کچھ نہیں کھا سکتے تھے، نہ ہم اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کچھ اللہ نے وہاں بھی ہمارا رزق ہم تک پہنچایا. یہ پہلا مرحلہ ہماری زندگی. دوسرا مرحلہ دیکھیں، جب ہم بہت کمزور تھے. دوسرا مرحلہ جب ہم اس دنیا میں آئے، 2 سال 4 سال 5 سال بچپنے کا جب عالم تھا، اس وقت اللہ نے وسیلہ رزق ماں باپ کو بنایا. وہ ماں باپ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں. ہم ابھی بھوک کو بیان بھی نہیں کر پاتے، لیکن ہماری توتلی زبان میں، ہماری گونگی زبان کو بھی وہ لہجہ محسوس کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا بچہ. اللہ نے یہاں پہ بھی ہمیں کھانے کا جو سامان تھا وہ فراہم کیا. اللہ نے رزق سے ہمیں نواز. جب اب جی ہمارے ایک سیکنڈ باغیوں ہولڈ کی فرمائیے. مچھلی میں ذرا سی طاقت آ گئی، ہم جب کمانے لگے، تب ہم کہنے یا اللہ تو ہمیں رزق نہیں دے رہا ہے. وہ اللہ کے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق دے رہا تھا، وہ اللہ جو بچپنے میں ہمیں رزق دے رہا تھا، آج جب ہمیں قوت و بالکل صحیح. توانائی مل گئی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امیر المومنین وہ ہیں کہ جو کھیتوں میں کام کرتے تھے. امام جعفر صادق علیہ بالکل السلام صحیح. کھیت میں میں کام کر میں رہے آ ہیں، رہا کالر کو لے پسینے لوں. سے پورا میں بدن کالر لے لوں. شرابور ہے. جی کالر کو لے لوں. ایک سیکنڈ میں کالر کو بھی شامل کر جی لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پہلے سے نواز بٹر کر رہا ہے جی بھائی. جی بسم اللہ. جی سوال فرمائیے. سوال کیجیے. جی عرض ہے کہ کسی بھی سب سے پہلے قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں اسلامی عقیدت وعلیکم السلام. اور آپ کی خدمت میں علیکم السلام اور ورحمۃ آزادی اللہ. اسلامی عقیدت. اور اب بات یوں ہے کہ کسی بھی مقدس مقام پر لنگر یا نیاز کے موقع پر یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لنگر یا نیاز حاصل کرنے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہوتے ہیں، بد نظمی کا مظاہرہ کیا سوال جاتا کیجیے ہے. میرے بھائی. سوال کیجیے. وہاں کیا ہوتا ہے اس کو سوال ہے. ہاں. ہاں شارٹ اینڈ سویٹ. جی جی بسم ہمارے اللہ. مسلمان بھائی اسلام کی اصل روح کو کیوں پوچھ چکے ہیں؟ بالکل اس ٹھیک. سلسلے میں قبلہ مولانا سے میری ریکویسٹ ہے کہ لنگر یا نیاز کے اصل مقصد پر روشنی ڈالیے گا جی بہتر ہے. اپنے. اور شاید دوسرا سوال میرا یہ ہے کیا جو حرام کی کمائی ہے اس کے نیاز اور بڑے شوقوں ہاں یہ وہی نا بات. بڑے ہاں ہاں یہ کماتے دیتے ہیں نیازی بالکل دیتے ہیں صحیح. لنگر ہاں دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے دینا؟ یہ سوال بڑا. آخری پر ذرا تھوڑا ہاں ہمیں دعا میں یاد یہ کیے یہ گا. یہ مارکت العارض سوال ہے کہ مال حرام دلے بے رحم. تو یہ جو مال حرام پہ نظر و نیازی ہوتی ہیں اور غربا کو اور جو ہے وہ چودراہٹ جمانے کے لیے پیسے پھینکے جاتے ہیں، یہ بھی شامل کر لیں. دوسرا تعظیم بھائی نے جو کہا کہ پورے دن بیٹھ کے جھوٹ بولنے، تہمتیں، بہتان اور
जल जी रहे हैं, हसद कर रहे हैं, फला आगे क्यों बढ़ गया, फला जो है वो अच्छी जिंदगी क्यों गुजारा, उसके बाद या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, ये करके कुछ सो रहे हैं। मतलब इस तरह के लोगों के लिए कुछ नसीहत फरमा दें, उनकी आंखें खुल जाए जी। जरा, मैं सही अभी हो अर्ज कर जाए रहा वो। था कि हज़रत लुक़मान की वो नसीहत जिसे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है, बिहारुल अनवार में ये रिवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी 3 मरहलों से गुज़र रही है। पहला मरहला इंसान माँ के पेट में, वहाँ भी अल्लाह रिज़्क पहुँचा रहा है। दूसरा जब बचपने का आलम है, वालिदैन के ज़रिए अल्लाह रिज़्क फ़राहम कर रहा है। जब इंसान ताकतवर हो जाता है तो फिर अल्लाह से शिकायत करता है, या अल्लाह मुझे तू रिज़्क नहीं दे रहा, या अल्लाह मुझ तक रिज़्क नहीं पहुँच रहा है। तो इंसान को गौर व फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितनी अल्लाह की नेमतों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह रिज़्क में इज़ाफ़ा करेगा, अल्लाह हमारी इजाफा बरकत, करेगा। हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमें रिज़्क बहुत ज़्यादा मालो-दौलत ना दे, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें तू दौलत से नवाज़। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे नाज़रीन हमारे साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हैं, और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज अली इब्न अबी तालिब के सदक़े में अल्लाह सबके रिज़्क में वुसअत अता अलैहिस्सलाम, फ़रमाए, अल्लाहुम्मा और सल्ली अला किसी को भी मुहम्मद व तंगी अला रिज़्क जैसी बला में अल्लाह मुब्तला ना करे। रसूल इस्लाम अपने ना चंद करे, साथियों के अल्लाह साथ, चंद बेशक। लोगों के साथ, असहाब के साथ गुज़र रहे थे एक रास्ते से। एक जगह रुके, देखा कि एक शख्स है, रसूल खुदा ने देखा कि उसके पास कई जानवर, कई ऊँट है। रसूल खुदा ने उससे कहा कि ऐ शख्स, हम सबको तू अपने इस ऊँट का दूध पिला, इस जानवर का तू दूध पिला। उसने बहाना करना शुरू कर दिया कि या रसूल अल्लाह, अभी मैंने अपने कबीले वालों को दूध पिलाना है और उनका ज़िम्मा मेरे सिपुर्द है, मैं उन सब की खिदमत करता हूँ, लिहाज़ा मैं माज़रत चाहता हूँ। फिर वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ें रखी हुई थी, रसूल खुदा ने कहा इससे ज़ियाफ़त कर, पैगाम दे रहे हैं रसूल खुदा। उसने एक यहाँ पे भी एक्सक्यूज़ करना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, अब हमने रात के खाने का बंदोबस्त किया है, अगर अभी हमने खिला दिया तो फिर रात का क्या होगा? रसूल इस्लाम ने कहा कि ठीक है, फिर अल्लाह की बारगाह में पैगम्बर इस्लाम ने दुआ की, या अल्लाह इसके माल में, इसकी दौलत में इज़ाफ़ा फ़रमा, आगे बढ़े। काफ़िला एक जगह और रुका, वहाँ पे रसूल खुदा ने देखा एक शख्स है कि जिसके साथ खाने-पीने की चीज़ें, जानवर भी हैं। रसूल खुदा ने कहा कि हमें और हमारे तमाम साथियों को दूध से सैराब कर। उसने रसूल खुदा की ज़ियाफ़त की, दूध से सैराब किया। उसके बाद दूसरी चीज़ों से भी रसूल खुदा और उनके असहाब की ज़ियाफ़त की। पैगम्बर इस्लाम जब यहाँ से आगे बढ़ने लगे, तो पैगम्बर इस्लाम ने दुआ के लिए दस्ते रिसालत को बुलंद किया, अल्लाहू अकबर! इससे दुआए रिसालत को हम समझ जाएँ। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि या अल्लाह, इस शख्स को इसकी ज़रूरत के मुताबिक अता फ़रमा। अब रसूल खुदा के साथ जो लोग हमेशा रहते थे, वो भी कलाम रसूल ना समझ इस्तराब सके। पैदा हुआ। जो लोग हमेशा रसूल के साथ रहते थे, जब वो कलाम रसूल उस वक़्त ना समझ सके, तो आज जो लोग दावा करते हैं कि रसूल हम जैसे हैं, हम ऐसे लोगों पर फ़ातिहा ही पढ़ते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने वज़ाहत जी की, जी। कहा कि वहाँ जो हम पहले दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, इसको इसके माल में इज़ाफ़ा फ़रमा, इसकी दौलत में इज़ाफ़ा फ़रमा, और यहाँ जो हमने दुआ की कि इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक दौलत अता फ़रमा। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि उस मालो-दौलत से, कि जो बहुत है हमारे पास, लेकिन उसने हमें अल्लाह की याद से गाफ़िल कर दिया। उसने वहाँ पे हमें महरूम करके अल्लाह की उस अता के ऊपर शक किया कि अगर अभी हम दे देंगे तो रात में क्या होगा? इसका मतलब है वो अल्लाह की रज़ाक़ियत पर शक कर रहा है। तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि अगर ऐसी दौलत के जो कसीर है, लेकिन हमें याद खुदा से गाफ़िल कर दिया, और उसके मुकाबिल में ऐसी कम दौलत है, लेकिन हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो उस दौलत कसीर से बहुत बेहतर है। तो हम जब अल्लाह की बेहतर है। बारगाह में दुआ करें, तो हाथों को बुलंद करके कि या अल्लाह, हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक अता फ़रमा। अभी आप ये इलेक्ट्रॉनिक हिदायत। मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ में देखते हैं कि एक शख्स है कि जो सोने की जी बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके घर के, उसके कमरे में चारों तरफ दौलत का अंबार लगा हुआ था, लेकिन मरने के वक़्त उसके काम ये पूरी दौलत नहीं आई। तो हम अल्लाह की बारगाह में ज़रूरत के मुताबिक की ज़रूरत के हवाले से दुआ करें, नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें चाहिए। जितनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हमारे लिए काफ़ी है, उतना अल्लाह की बारगाह में हमें दुआ करनी चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सही। तालीमात भी यही है। अच्छा, इसकी दूसरा बरकत सवाल बरकत आपका। के लिए, बरकत के लिए क्या करें? बरकत के लिए क्या जी, करें, ये भी बिल्कुल। शामिल करें ना। हल हल राय जी, हल जी। भी तो हो ना। आप, हाँ, हाँ। बरकत के लिए जैसा कि अभी जनाब ने सवाल भी किया था कि रिज़्क में कमी क्यों होती है? मैं बरकत के हवाले से कुछ हम्म, चीज़ें बयान कर देता हूँ, फिर कमी के हवाले से जो हम्म, अहले बैत जी। अलैहिस्सलाम की तालीमात है, जवारे मौलाए मुत्तक़ियान से मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि तुम अल्लाह की अल्लाहुम्मा सल्ली रज़ाक़ियत अला। पर यकीन रखो, उसकी रज़ाक़ियत पर शक नहीं करो। ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना हमारे रिज़्क में बरकत का सबब है। दूसरी रिवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, बिहारुल अनवार में ये हदीस और ये रिवायत है। इमाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, हुस्न अखलाक से पेश आता है, अपनी ज़ौजा के साथ,
اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو یہ اس کا اچھا حسن اخلاق، یہ بہترین اخلاق اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ دوسرے، خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نیک کام کرنا انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان جب کوئی ایسی چیزوں کی بنیاد رکھے کہ جس کا انسان کی حیات کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے، یعنی ہم نے کہیں ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیا جہاں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام عام ہے۔ اب یہ اہل جی بیت ٹی وی، سبحان یہ اللہ، چینل بہت جن اچھی لوگوں بات نے ہے۔ بھی اس کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بنیاد رکھی ہے، وہ جب تک ہیں تب تک انہیں ثواب مل رہا ہے، اور یہ ثواب صرف رزق مالی اعتبار سے نہیں، رزق دعا بھی انہیں مل رہی ہے۔ اب جتنے لوگ مثلا آج رزق کے حوالے سے سبحان اللہ، گفتگو ہو سبحان رہی ہے، اللہ، جہاں تک لوگ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جس نے بھی اس چینل کی بنیاد رکھی، آپ کے ساتھ جتنے اراکین اس وقت اہل بیت ٹی وی کے کوئی فلاں ڈپارٹمنٹ السلام میں ہے، کوئی فلاں شعبے میں ہے، یہ سب لوگ مل کے ایک گلدستے کی شکل میں بیٹھ کر آج پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اس گلدستے کی خوشبو سے اہل بیت کے چاہنے والے معطر ہو رہے ہیں۔ تو سبھی یہاں پہ سبحان اللہ، اس کام کو انجام دے رہے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، تو یہ آپ سب کے رزق میں، ہمارے رزق سبحان کی اللہ، برکت کا سبب ہے۔ سبحان دوسری بات، اللہ، اگر سبحان انسان اللہ، واہ، چاہتا ہے کہ رزق میں بہت برکت ہو تو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائے۔ یہ وہ فعل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے بارہا اپنے چاہنے والوں کے ذہنوں کو مبذول کرایا ہے کہ دیکھو، کبھی بھی کسی کے سامنے سے دسترخوان نہ کھینچنا۔ ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ جب تک آیا ہوا مہمان چلا نہیں جاتا ہم دسترخوان نہیں بچھاتے۔ نبیوں کی سنت ہے، امام معصومین علیہ سبحان السلام کی اللہ، سنت ہے کہ جب بہت تک خوبصورت مہمان نہیں آ قبلہ جاتا تھا گفتگو وہ لوگ کی آپ کھانا نے۔ نہیں کھاتے تھے۔ تو ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں، یہ ہمارے رزق میں برکت کا، خاص طور سے شب جمعہ میں، شب جمعہ میں ہم کسی کو کھانا کھلائیں اور یہ نیت کر لیں کہ جی فلاں آگے کالر مرحومین میں کی سر، ایصال ثواب کے لیے ہم یہ کھلا رہے ہیں، تو اللہ رزق میں برکت ہمیں بھی دے گا، ہمارے مرحومین کو بھی دے گا۔ برکت دے گا، بسم بالکل اللہ۔ صحیح۔ جی کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں آغا صاحب، میرے سوالات جو بھی ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف روزمرہ زندگی سے مناسب رکھتے ہیں، بالکل تو اس صحیح، لیے سوال پورا ہو تو پھر جواب ملتا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں نیاز یا لنگر کے موقع پر، کہ لمبی لمبی دعائیں، بار بار نام لینا ان کا جس نے نیاز دی ہے یا اس نے، ان خرافات کو کیسے ہم ختم کریں؟ ہاں یہ بہت بات بہت صحیح شکریہ، اللہ حافظ۔ ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل صحیح ہے۔ یہ قبلہ شاید کوئی ایسا منظر دیکھ کر آئے جیسے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، مطلب اب جو ہے وہ نیاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، دعائیں ہو رہی ہیں، جس نے کرائی وہ اس کو بخشوا کے ہی جان چھوڑتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قبلہ جی تھوڑے سے اس پہ بھی بتائیں، کیونکہ خدا کو تو سب معلوم ہے کہ کس نے کیا ہے، اس کے جی علم جی میں ہے سارا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت خوبصورت سوال کیا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی السلام علیکم صلی اس اللہ علیہ واقعے کا سہارا لیتے ہوئے مولا کائنات مسجد میں تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک دعا پڑھ رہا ہے، دوسری دعا پڑھ رہا ہے، تیسری دعا پڑھ رہا ہے، چوتھی دعا پڑھ رہا ہے، پانچویں دعا پڑھ رہا ہے، موٹی موٹی کتابیں رکھے ہوئے پریشان ہے، پسینے میں شرابور ہے، لیکن دعاؤں پہ دعائیں پڑھ رہا ہے۔ مولا اس کے قریب گیا، پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا کیوں اپنے کو تھکا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، مجھے یہ کام ہے، میرے ذمہ یہ کام ہے، لہٰذا ہر ایک کی میں دعا پڑھ رہا ہوں الگ الگ سے۔ مولا نے کہا کہ مختصر سی دعا پڑھ لے۔ تو اس نے کہا مولا میرے پاس بہت سے مسائل ہیں، میں سب کے لیے الگ الگ دعا پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی اللہ طالب علیہ السلام نے کہا جو اللہ تیری علیہ بہت سی دعاؤں کو سن رہا ہے، کثیر دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ تیری مختصر سی دعاؤں کو بھی سنے گا۔ مفات الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے پیچھے کی جو دعائیں ہیں، باقی جو انڈیکس ہے اس میں اس دعا کو شامل کیا شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے۔ اس میں مولا کائنات نے 4 فقرے کی دعا بیان کی ہے، ہم اس دعا کو پڑھیں۔ مولا نے کہا کہ یہ 4 لائن کی دعا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، اس میں تیرے تمام مسائل ہیں، اللہ تیری تمام پریشانیاں دور کرے۔ وہ دعا کہ الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، الحمدللہ علی کل نعمت، یا اللہ میں تمام نعمتوں کا تیرے شکریہ ادا کر رہا ہوں، واسأل اللہ من کل خیر، یا اللہ میں تیرے تمام خیر کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں، واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر، میں ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں، واستغفر اللہ من کل ذنب، یا اللہ میں تمام گناہوں سے استغفار کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں۔ مولا کائنات ہے کہ یہ مختصر سی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں، اگر کبھی وقت نہیں ہے تو اس طرح بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں تمام زندگی کے شعبے، تمام مسائل ہیں، اللہ کی تمام نعمتوں کا بھی شکریہ، تمام تر کے شر سے بھی اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں محفوظ رکھ، تمام تر کے گناہوں کا استغفار بھی ہم کر رہے ہیں
تو یہ امیر المومنین یہ کب ہوگا؟ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے. صرف یہ کہ اللہ کتابوں کو اکبر. خرید کے اپنی لائبریری میں سجا لینا یا 1 گھنٹے کی مجلس میں کسی عالم کے پاس جا کے مجلس میں اٹینڈ کر لینا اور وہ مجلس سن کے چلے آئیں، اور اس کے بعد پھر ہم نہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھیں، نہ اہل بیت، نہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں. پہلے آج سے 30 سال 40 سال پہلے اگر کوئی یہ ایکسکیوز کرتا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس عالم دین کا کوئی آنا جانا نہیں ہے، تو شاید وہ بات سمجھ میں آتی. آج ماشاءاللہ فراوانی ہے ہر جگہ. تو ہم اہل بیت، خاص طور سے غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پرفتن دور ہے. اگر ہم امام زمانہ کے واقعاً ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو ہر شیعہ، ہر امام حسین کا دادار اپنی مسئولیت کو سمجھے، اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے کہ وہ اپنی جگہ امام کا امپلائی ہے. اپنے کو امام کی نوکری میں ہم دیں، امام کی کمپنی میں ہم اپنا بالکل صحیح. جاب لینے کے لیے جائیں کہ امام کی کمپنی کیا ہے. امام کی کمپنی یہ ہے کہ یہ پوری کائنات امام کی کمپنی ہے. ہماری سی وی میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایسی سی وی لے کے جائیں. امام نے ہم سے مطالبہ کیا تقوی والی سی وی لے کے آؤ، پرہیزگاری والی سی وی لے کے آؤ. دیکھو کسی کی غیبت کر کے میری کمپنی میں تمہیں نہیں آنا ہے، کسی کا مال لوٹ کے میری کمپنی میں تمہیں جاب نہیں ملے گی. تو اب ہم اہل بیت علیہ السلام کی کمپنی کے اگر امپلائی بننا چاہیں تو ہمیں پاکیزگی صاف چاہیے، ستھرے بننا طہارت چاہیے، ہمیں دل کی صحیح. صفائی سبحان اللہ. چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ پہ ایک بھروسہ کرنا بہت چاہیے. عمدہ یہ تمام ایک چیزیں ہاں ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. ضمانت ہے. بہت عمدہ گفتگو ہوئی اور ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 5 منٹ رہ گئے. ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کر جی دیں کہ بیک ٹو بیک ہمارے پروگرام ہے. ایک لائیو پروگرام ختم ہوگا، دوسرا شروع ہوگا، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ جی السلام کا مشن ہے. جس وقت قبلہ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں رقص میں شامل ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری ٹرانسمیشن 200 سے زیادہ ممالک میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے. ایک زمانہ سبحان یہ اللہ. بھی تھا کہ جہاں پر آپ اہل بیت علیہ السلام سے منسلک کوئی دعا اگر بازو پہ بھی باندھے ہوئے ہیں تو وہ بھی نوچ لی جاتی تھی. مگر آج یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب یہ اس ٹرانسمیشن کو روک نہیں سکتے. ان کے محلوں کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور گھر گھر اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی جو ہے وہ ہم پہنچا رہی ہے. اور جو ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں سے کچھ سننے سے اگر آپ کو رہ جائے کسی حوالے سے، تو یہ ٹرانسمیشن پوری یوٹیوب کے اوپر الگ سیو ہوتی ہے. اور یہ اور ہمیشہ کے لیے یہ ایک ایسا رزق ہے، ایک ایسا گلدستہ ہے، ایک ایسا گلاب ہے، ایک ایسی خوشبو ہے جو پورے کائنات میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے منور رکھے رہے گا اور رکھ رہا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کیجیے پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا اصل میں مولانا سے 2 سوال پوچھنے. ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ خمس جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے ہے یا امام زمانہ کے لیے منسوب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار جو اپنے رشتوں میں ماموں ہیں یا پھپھو ہیں اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، رشتہ نہیں رکھنا ہے، تو ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قطع رحمی پہ ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. قبلہ اس کا مختصر سا جواب دے دیں تو پھر ایک پوائنٹ میرا اور مزید میرے ذہن میں وہ بھی آج کے ساتھ مربوط ہے، تو اس کو بھی کور کر لیں. صرف میرے پاس 3 منٹ ہے. بسم اللہ. کیا سوال ہے ان کا؟ قطع رحمی پہ انہوں نے کہا، اور کہ اگر کوئی چچا ماموں کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم بھی چھوڑ دیں، انہیں رشتوں کو ختم کر جی دیں. اس پر کیا کرنا یہ ہے ہم آج نے کے ٹاپک کے حوالے مختصراً؟ سے اور ہی دوسرا یہ سوال ہے. ہاں، اور دوسرا خمس کے اوپر کہ امام زمانہ کا حق ہے جناب زہرا کا، وہ خیر مبہم تھوڑا سا سوال کلیئر جی نہیں ہے. بہرحال اس پہ آپ کیا کہنا جی چاہیں گے؟ جی دونوں سوال کو میں شامل کرتا ہوں کہ صلہ رحم سے جو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے اپنے سگے رشتہ داروں سے، تو خود معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے سگے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کی موت اتنی تیزی سے اس کے قریب آتی ہے کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. آیا ہوا رزق اس کے گھر سے اس سے چھن جاتا ہے، اللہ اسے سلب کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے یہاں افلاس کا بازار بالکل سج جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص ہم سے رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتا یا ہم سے وہ قطع تعلق کرنا چاہتا ہے تو ہماری جو خلقت، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ہم اپنی حجت تمام کر دیں. کم سے کم ہم اپنی طرف سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اگر بہت حد تک یعنی وہ ٹھیک ہے بہت زیادہ ادھر سے اگر رویہ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کریں. جب بھی وہ مل جائے السلام ٹھیک ہے. علیکم، آخری پوائنٹ آگا. ولادت کی تاریخ ہے، واٹس ایپ پہ میسج کر بالکل دیں. صحیح. جی جی. اور خمس ٹھیک ہے. کے آخری متعلق آپ سوال نے آخری کہا، سوال. یقیناً یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے. امام سلام زمانہ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، ان یہی کے نور فرزند نظر ہیں، ان کے لقب جگر ہیں، ان کے وارث ہیں. ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس کے حقدار ہیں
امام زمانہ علیہ السلام اس وقت ہمارے مال کو لے کر ہم ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ ہم مال جو خمس کا نکالتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ ہمارے مال میں نمو یعنی اضافے کا باعث ہوتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہم اللہ پر توکل کریں، محمد والے محمد علیہ السلام ٹھیک پر ہے، توکل آخری کریں۔ سوال۔ اور آخری میں ایک دعا میں بیان کر دوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے۔ ایک دعا، اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو وہ روزانہ 70 مرتبہ نعت علی کا ورد کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی تنگی رزق کو اللہ دور کر دے، تو وہ انشاءاللہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں اللہ اس کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور خاص طور سے امیر المومنین کے جوار میں مولا کی زری پہ جا کے آپ تمام ناظرین کی طرف سے، تمام مولا کے چاہنے والوں کی طرف سے نائب زیارت بھی رہیں گے، دعاگو بھی رہیں گے۔ اللہ سب کی تمام حاجتوں کو امیر المومنین کے صدقے میں قبول فرمائے، ہمیں امام زمانہ کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے حق میں بھی ہمارے والدین کی صحت یابی اور طول عمر کے لیے دعا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام تھا اس کے اندر رزق کے اسباب کے اوپر بات ہوئی کہ وہ کم کیوں ہو جاتا ہے یا اس کے اندر برکت کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ پروردگار نے دروازہ کھولا ہے تو وہ بند کیوں کر ہو سکتا ہے۔ موت جس طرح موت ڈھونڈتی ہے اس طرح آپ کو رزق ڈھونڈتا ہے۔ رزق کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہمارا پہلو رہ گیا ہے ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں گے کہ اسراف ایک بہت بڑی ایک ایسی شے ہے جس کو بعض جگہوں پر لوگ نوٹس ہی نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی شاہانہ زندگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ چیزوں کو آدھا کھایا، آدھا پھینک دیا، آدھا جو ہے وہ چھوڑ دیا، آدھی چیزوں کو بند کر دیا، ایک بار کپڑا پہنا پھینک دیا، جو ہے وہ ان چیزوں کے کیا اثرات ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ ناظرین، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں مولانا رومان رضوی صاحب کے جو نجف اشرف جوار حرم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام سے ہمارے لیے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے